बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। हुकूमत का खेल ख़त्म और अदलिया ने महाज संभाल लिया है। मामला क्या है? दो बड़ों की लड़ाई का आगाज़ और आइंदा आने वाले जो 10 दिन हैं, ये 10 दिन फैसला कुन साबित होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन या आउट, मुस्लिम लीग नून और PDM इन या आउट, इन 10 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। इन दो बड़ों की जो लड़ाई है, ये फैसला कुन लड़ाई होने जा रही है। इन 10 दिनों में क्या कुछ होगा, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का अहम तरीन पैगाम और कागजात नामजदगी की मंजूरी, ये क्या मामलात हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। GHQ में हलचल और नून लीग का जनाजा तैयार, मामला क्या है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि अदलिया ने महाज संभाल लिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, आलमोस्ट 90% से भी ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं और एक जो फिगर सामने आ रही है 3180 के करीब कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं ओवरऑल जितने भी सबमिट हुए हैं उनमें से, और 90s के बाद ये सबसे बड़ा फिगर है और एक गनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ये बन चुका है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का। बहरहाल मुस्तरद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कागजात नामजदगी हुए हैं। बहरहाल अब जो गेम थी वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल चुकी है और अदलिया ने महाज संभाल लिया है। आज से जो कागजात नामजदगी हैं वो ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने का जो सिलसिला है इसका आगाज़ हो चुका है और 3 तारीख तक अब ये कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं ये चैलेंज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स में। और ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनमें कौन ये जो अपीलें हैं वो सुनता है, वो जजेस होते हैं जो कि सुनते हैं। इसलिए अब अदलिया की साइड से जो महाज है वो संभाल लिया गया है और जिस भोंडे अंदाज में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं 90 में से आप समझें कि आलमोस्ट 90% ही कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे। किसी को इस वजह से मुस्तरद कर दिया जी कि फ़लाना बिल नहीं दिया, फ़लाने होटल का बिल नहीं दिया, या आपने जो है वो मतलूब थे, या आपके तजवीज़ और तायीद कुनिंदा नहीं थे, या आप ख़ुद हाजिर नहीं हुए, तो इन बुनियादों के ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को भी उठाया जा रहा था, तो कहाँ से वो रिटर्निंग ऑफिसर जो था उसके सामने पेश हो सकते। तो बहरहाल अब यहाँ पर जो फुल स्टॉप है वो लग चुकी है। अब मैं आता हूँ जो दो बड़ों की लड़ाई का आगाज़ हुआ और फैसला कुन लड़ाई ये क्यों है और क्यों ये 10 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पर अब चूँकि मामला सारा अदलिया के हाथ में चला गया है, वहाँ पर तो कानून के मुताबिक डिसीजन होने हैं और रिलीफ मिलना ही मिलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और कागजात नामजदगी जो हैं वो एक्सेप्ट होने ही होने हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं एक सामने रखूँगा सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि अब जो अगली लड़ाई है वो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान होने जा रही है और ये फैसला कुन लड़ाई होगी, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से निकालने के लिए जो ज़ोर लगाया जा रहा था, जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जानी थी, उसका इस्तेमाल तो बेदरीक तरीके से किया गया। लेकिन अब चूँकि मामला चला गया है अदलिया की साइड पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर भी अदलिया से जो रिलीफ है वो मिल चुका है और ज़ाहिर सी बात है कानूनी तौर पर जो फैसला दिया जाना था वो जज साहब की जानिब से दिया गया। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के केसेस, और अब ये मामला भी चला गया है अदलिया की साइड पर। अब यहाँ पर सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उनका ये कॉलम है, एक फ़र्ज़ी कॉलम उन्होंने लिखा है, लेकिन इस फ़र्ज़ी कॉलम में उन्होंने हकीकतें बयान की है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ, इसकी कुछ जो अहम तरीन पैराग्राफ्स हैं, इसके बाद आपको सारे का सारा जो मामला है, जो मुद्दा है वो समझ आ जाएगा। तो सुहेल वड़ाइच साहब कॉलम लिखते हैं कि चौधरी रियासत अली, अच्छा ये पहले नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद एक मुकालमा टाइप इन्होंने जो कॉलम है वो लिखा है। चौधरी रियासत अली यानी कि ताकतवरों की तरफ इशारा है। ये अदालतें क्या कर रही हैं? 9 मई के किरदारों को रिलीफ दे रही हैं। जिसने मुल्क की मायशत का जनाजा निकाल दिया इसके हक में फैसले कर रही हैं। काजी अदालत अली, ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा या अदलिया की तरफ इशारा था जी कि अदालतें तमाम फैसले आइन के अंदर रहकर कर रही हैं। आइन के अंदर जो हकूक़ हर शहरी को दिए गए हैं वही हकूक़ PTI के लोगों को दिए जा रहे हैं। चौधरी रियासत अली, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। वो आ गया
تو اس نے پہلا حملہ عدالت اور دوسرا فوج پر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے خلاف پہلے بھی تو اس نے ریفرنس بنائے تھے، آپ کی تو چھٹی ہونے والی تھی، ہم نے آپ کو عزت دی، مگر آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں جو آپ کو مکمل فارغ کرنا چاہتا تھا۔ قاضی عدالت علی، ہم آئین کے پابند ہیں، اگر اس نے ہمارے خلاف زیادتیاں کی تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ زیادتیاں کریں؟ یہ غیر جمہوری، غیر انسانی رویہ ہوگا۔ ہمیں عمران خان سے محبت نہیں ہے، لیکن ہماری ایک ساکھ ہے اور آئین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے جہاں ریلیف بنتا ہوگا ہم دیں گے۔ چودھری ریاست علی، عمران خان سے ہمارا اختلاف اس کی پالیسیاں ہیں، اگر وہ آ گیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، سب سیاستدانوں کو پھر جیل میں ڈال دے گا، ایک بار پھر گوگی اور پنکی کا راج ہوگا، نابالغوں کی کابینہ ہوگی، میڈیا کا ناطقہ تنگ ہوگا، فوج کے ساتھ تو باقاعدہ محاذ آرائی ہوگی۔ قاضی عدالت علی، عمران خان کو مانسٹر مقدرہ نے بنایا، ملک کی سیاست، عدلیہ، میڈیا، ہر ایک کو اس کی خاطر کچل کر رکھ دیا، اب آپ اسے عدلیہ کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں، ہمیں آئین کی کتاب کے اندر رہنا ہے، ہم آئین کی قیمت پر عمران کو روند نہیں سکتے، اگر ہم نے ایسا کیا تو تاریخ میں ہم جسٹس منیر اور نسیم حسن شاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اب آپ کو تھوڑی بہت معاملات کی سمجھ لگ بھی رہی ہوگی کہ جو شروع میں نے ایک تمہید باندھی اور کہا کہ عدلیہ کے نے جو محاذ ہے وہ سنبھال لیا، اور اس وقت جو دو بڑوں کی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو محمد مالک صاحب نے بھی ایک پریڈکٹ کیا اور سہیل وڑائے صاحب کا بھی یہ جو فرضی کالم ہے اس میں بھی انہوں نے انڈائریکٹلی جو چیزیں وغیرہ بتائی ہیں، تو یہ جو 10 دن ہیں وہ اصل میں اب فیصلہ کن دن ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو 3 تاریخ تک جو اپیلیں ہیں وہ ٹریبیونلز میں دائر کی جا سکتی ہیں، اور 3 تاریخ کے بعد 10 تاریخ تک ان کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ آنے ہیں۔ جو الیکشن شیڈیول ایک جاری کیا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی منظور ہیں یا مسترد ہیں، پھر اس کے بعد 11 تاریخ کو ایک فہرست لگائی جائے گی کہ ان امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ 12 تاریخ کو یہ ہوگا کہ جو کاغذات نامزدگی واپس لینا چاہتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے، اور 13 تاریخ کو ایک حتمی فہرست انتخابی نشان کے ساتھ آویزہ کر دی جائے گی کہ جس میں انتخابی نشان بھی الاٹ کر دیا جائے گا، پارٹی ٹکٹ بھی ہوں گے۔ تو 13 تاریخ آخری ہے، اس 13 تاریخ تک ان جو 10 سے 13 روز ہیں یہ فیصلہ کن دن ہوں گے۔ اب یہاں پر عدلیہ کا سٹینڈ کیا ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے ریلیف ملتا ہے، جو کہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں، کیسے لوگوں کو نامعلوم افراد اٹھا بھی رہے ہیں، کاغذات نامزدگی کیسے مسترد ہو رہے ہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں کہ عدالتوں سے ریلیف نہ ملے، اور ایک طرح سے سٹینڈ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک کیس کے دوران انہوں نے اہم ترین ریمارکس بھی دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی والا کیس تھا، اور اس میں انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک امیدوار کو سائیڈ پر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ من پسند امیدوار جیتے۔ تو یہ انہوں نے ایک جو میسج تھا وہ اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران دے دیا، یعنی کہ یہ جو ساری موجودہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، ایک امیدوار کو سائیڈ پر کیا جا رہا ہے کہ دوسرا امیدوار جیتے، اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ٹوک جو پیغام تھا وہ دے بھی دیا تھا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اس سے وہ بالکل اویئر ہیں اور آئین کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے۔ اور یہ جو ایک فرضی کالم لکھا گیا ہے اس میں بھی جو قاضی عدالت علی ہیں ان کا بھی جو میسج ہے، جو چودھری ریاست علی ہیں ان کو بھی صاف صاف پیغام پہنچ گیا ہے کہ اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوں گی، آئین کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، عدالت کا کاندھا استعمال کر کے کسی ایک سیاسی جماعت کو روندنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر ہی یہ ڈیسیجن یا آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہے یا وہ الیکشن میں نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف، اچھا یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہی الیکشن کا بائیکاٹ کر جائے اور خود ہی عدالتوں میں چلی جائے الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے، تاکہ سارا ملبہ پھر ان کے اوپر ڈال دیا جائے اور الیکشنز کو ڈیلے بھی کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت نون لیگ کا جو جنازہ ہے وہ تیار ہے اور پولنگ ڈے والے دن ان کا جنازہ اٹھنا ہے، اور اس طرح سے تیار ہے اور اٹھنا ہے کہ ساری کی ساری جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت نہ لے، ایک حلقے سے
جو ہے وہ 70% جو سپورٹ ہے، 80% ایون کہ 90% جو سپورٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طریقے سے مزید آگے کالم میں یہ لکھتے ہیں جی چودھری ریاست علی، یہ ملک ہے تو آئین ہے، معیشت ہے تو ملک ہے، عمران خان کو ریلیف دینے کا مطلب ہے نہ ملک رہے گا اور نہ اس کی معیشت بچے گی، اور جب یہ ملک نہیں رہے گا تو آئین کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ حقائق کو سمجھیں اور ان پر غور کر کے فیصلے کریں، آپ کے فیصلے ملک کو بحران میں دھکیل دیں گے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان آئے گا اور سب کو پھانسیاں دے دے گا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہ جاوید چودھری صاحب بھی اس طرح سے کالم لکھ چکے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب بھی اسی طرح کی باتیں اپنے کالمز میں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط پرسیپشن ہے جو کہ دی جا رہی کہ عمران خان آئے گا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان کے دور کا آپ پی ڈی ایم کے 16 ماہ کے دور سے موازنہ کر کے دے سکتے ہیں کہ ملک اس وقت کہاں پر تھا اور پھر بعد میں کہاں کھڑا ہوا۔ اسی طرح سے جی آگے قاضی عدالت علی اس پر کہتے ہیں جی دیکھیں چودھری صاحب، آئین کے مطابق فیصلے ہوئے تو یہ ملک بھی رہے گا اور معیشت بھی بہتر ہوگی۔ دنیا بھر میں جہاں جمہوری حکمرانی ہے وہاں سیاسی اور معاشی استحکام دونوں آ جاتے ہیں۔ چودھری ریاست علی، آئین کا خیال ہمیں سب سے زیادہ ہے، ہر روز مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ مارشل لا لگا دو، عدلیہ اور سیاستدان سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں کہتا ہوں یہ تو آپشن ہی نہیں۔ عدلیہ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ دباؤ سے آزاد ہے، اس کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ عدلیہ کی بات نہ مانیں تو یہ بندیال کوٹ کی طرح بے اثر ہو جائے گی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ایک بڑا پیغام ہے، بڑا میسیج ہے جو کہ یہاں پر سہیل وڑائچ صاحب اپنے اس فرضی کالم میں دے رہے ہیں کہ ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ مارشل لا لگا دو یا بندیال کوٹ کی طرح آپ احکامات نہ مانو تو یہ بھی بے اثر ہو جائے گی۔ اب اس پر قاضی عدالت علی کا کیا جواب ہے؟ یہ نہ بندیال کا دور ہے، نہ کھوسا اور نہ ثاقب نثار کا، ہم تو انصاف اور آئین کے اصولوں پر چلیں گے، آپ ہم سے گندے اور نا انصافی کے کام نہ کروائیں، ملک کے لیے یہی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی یہی بہتر ثابت ہوگا۔ چودھری ریاست علی، پی ٹی آئی والے آپ کو کرپٹ کہتے رہے، آپ کے خلاف مہم چلاتے رہے، آپ کو عدلیہ سے نکالنے کے لیے ریفرنس بھیجا، ہم نے اس کے بالکل الٹ آپ کو دل و جان سے چیف جسٹس مانا، آپ کے ہر حکم پر ساتھ کیا، مگر آپ کو بھی ریاست کی مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا۔ قاضی عدالت علی کہتے ہیں جسٹس منیر سے لے کر جسٹس کھوسا تک، جسٹس نسیم حسن شاہ سے لے کر جسٹس نقوی تک سب ریاست کے ساتھ ہی مل کر چلتے رہے، مگر اس کے نتیجے میں ملک کا بھلا ہوا یا نقصان؟ ملک کا فائدہ تب ہوگا جب فیصلے صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اپنے اس کالم میں مزید آگے چل کر لکھتے ہیں، مزید وہ لکھتے ہیں جی کہ چودھری ریاست علی، آپ کو ہماری شرافت اور دیانت کا ذاتی طور پر علم ہے، میرے کئی ساتھی ہمیں یہ تانا بھی سنا دیتے ہیں آپ کی شرافت کی وجہ سے اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، ورنہ 75 سال میں کوئی ریاست کے خلاف فیصلے نہیں سنا سکا، تو اب کیسے یہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے فیصلوں کے نتائج کا اندازہ نہیں، آپ ملک کو بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ قاضی عدالت علی، طوفان آئے یا زلزلہ آئے، ہمارا کام صرف انصاف ہے، ہمیں نتائج سے غرض نہیں، نتائج کو دیکھنا ریاست کا کام ہے، ہم اپنے اعمال اور اپنے انصاف کردہ فیصلوں کے جوابدہ ہیں۔ تو یہاں پر ایک قسم کی اس فرضی کالم میں چودھری ریاست علی نے تھوڑی سی دھمکی بھی لگائی قاضی عدالت علی کو، لیکن قاضی عدالت علی بھی آگے سے ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے جواب دے دیا کہ آئین کے مطابق ہی جو فیصلے ہیں وہ ہوں گے۔ اس میں مزید بھی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس ابھی تک کی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، منظرنامہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اب کیا ہو رہا ہے، دو بڑوں کی لڑائی اور کیسے آئندہ آنے والے جو 10 دن ہیں وہ فیصلہ کن ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک دو خبریں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ ایک فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی، 3000 سے زائد کے امیدوار تھے جو الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیر افضل مروت، میجر طاہر صادق، علی محمد خان، یاسمین راشد، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اور درجنوں جو رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ آلموسٹ پاکستان تحریک انصاف کی ساری جو مین ٹیئر شپ جو باقی رہ گئی تھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے
یہ بیان دیا ہے جی کہ ریاستی مشینری پوری شدت سے پی ٹی آئی کے خلاف متحرک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حامد میر صاحب بھی اس معاملے کے اوپر لب کشائی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کو پاکستان پر مسلط کرنے کی جو پوری کوشش ہے وہ بہت ہی بھونڈے طریقے سے جاری ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر اس طرح سے الیکشن ہوئے تو ان الیکشنز کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ رائے کا اثر کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔